बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताबों का तारुफ और किताबों से इक़्तिबास, इस सिलसिले में आज जो मैंने किताब मुंतखब की है उसका नाम है गोहर हाय शबे चिराग, और ये तसनीफ है जनाब डॉक्टर यूनुस हसनी साहब की। इसमें 16 के करीब खाके हैं। खाकों का फन मुझे इसलिए पसंद है आप बीती के बाद कि इसमें हमें किसी आदमी की जिंदगी के वो रुख नजर आते हैं जिसे जानने के लिए शायद हमें जाती तौर पे कई साल लगते, लेकिन अगर कोई इसका नजदीकी शख्स अगर कोई खाका लिख दे तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले मैं आपका तारुफ कर दूं डॉक्टर यूनुस हसनी साहब से। आप टोंक के रहने वाले हैं और टोंक बड़ा मर्दुम खेज खित्ता था अदब और इल्म के हिसाब से, और कराची और पाकिस्तान में टोंक से जो लोग आए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, महमूद अहमद बरकाती साहब, प्रोफेसर इनायत अली खान, सी वली हसन टोंकवी, मशहूर माहिर कल्ब जनाब डॉक्टर सईद मोहम्मद असलम, अहमद उमर शरीफ साहब, अब्दुल रहमान मानिया साहब, बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे जो टोंक से आए थे और जिन्होंने पाकिस्तान में आने के बाद और कराची में आने के बाद अपने इल्म और अपने अदब के झंडे गाड़े। जहाँ तक डॉक्टर यूनुस हसनी साहब का ताल्लुक़ है तो आपका ताल्लुक़ शोबे तालीम से है। पहली बात तो ये कि आप शायद पाकिस्तान के अंदर कम उम्र तरीन पीएचडी डॉक्टर कहलाते हैं, जो आपने इतनी कम उम्र डॉक्टरेट की थी। ये शोबा आपका तालीम का है। आप शोबे उर्दू जामिया कराची के अंदर सरबराह रह चुके हैं, साबिक सदर थे वहाँ के। इसके अलावा आप मुशीर थे अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के, साबिक मुदीर आला थे उर्दू तरक्की बोर्ड के, और फिर मेहमान उस्ताद हैं शोबा उर्दू वफाकी जामिया कराची के। डॉक्टर साहब का जो तालीम और तदरीस से जो ताल्लुक़ है वो उसकी हमें एक झलक इस किताब में नजर आती है। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर साहब ने न सिर्फ ये कि अपने असातिज़ा को बहुत एहतराम से इन खाकों में जगह दी है, बल्कि मैं देखता हूँ कि ख़ुद डॉक्टर साहब के तालिब इल्मों ने भी उनको उतनी ही इज्जत दी है अपने उस्ताद को। सैयद मोहम्मद याद साहब जिन्होंने इस पर बड़ा अच्छा दबाचा लिखा है, वो अपने आप को साबिक तालिब इल्म कहने से मना करते हैं, कहते हैं तालिब इल्म कभी साबिक नहीं होता है। आप इतने कलम करताज से डॉक्टर साहब का ताल्लुक बहुत पुराना और मुस्तहकम है। आप तकरीबन 2 दर्जन किताबों के मुसन्निफ, मुअल्लिफ और मुतरज्जिम हैं। पाक व हिंद के मौक़र अदबी और इल्मी जराइद में आपके 40 से ज़्यादा मकालात ज़ेवर तबा से आरास्ता हो चुके हैं। इल्म तक़सीम करने का अमल दरअसल चिराग से चिराग जलाने का अमल है। बतौर उस्ताद आपकी ज़िंदगी इस अमर का बयन सबूत है। अब तक 15 तलबा और तालिबात आपकी निगरानी में पीएचडी की सनद हासिल कर चुके हैं। एमफिल के तलबा और तालिबात की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ज़ेर नज़र किताब आपकी तहरीर करदा शख्सी खाकों पर मुश्तमिल है। इन खाकों के बारे में इससे ज़्यादा और क्या कहूँगा कि मुझे तो ये बहुत पसंद आए। शागिर्द का मर्तबा इससे ज़्यादा नहीं है कि अपने उस्ताद के लिए शुक्रगुजारी के जज्बात को हमेशा जिंदा और तवाना रखे, और यही कुछ ख्याल उनके दूसरे शागिर्द इश्तियाक हुसैन मेहर साहब के भी है, जो इस बात पर फख्र करते हैं कि मुझे इनका शागिर्द होने पर फख्र है। इस किताब का आगाज तो जैसा मैंने बताया कि जनाब सैयद अयाज महमूद साहब के हरफ सिपात से होता है, के बाद इसके बाकी तमाम खाके शुरू होते हैं। पहला खाका है सैयद शहीद के 3 नवासे का, दूसरा अब्बा के नाम से है, मौलाना सैयद मोहम्मद याकूब मरहूम के बारे में। एक उन्होंने अपने उस्ताद के बारे में उस्तादी के नाम से लिखा है। एक खाका उन्होंने अपने उस्ताद का लिखा है उस्तादी के नाम से इसका, और उनके उस्ताद का नाम था डॉक्टर मोहम्मद सहर साहब। कैंट कॉलेज से हरम मोहतरम तक की यादें ताज़ा की हैं अहमदुद्दीन शेख साहब की और चंद यादें। फिर एक बड़ा ही दिलचस्प इसमें खाका है डॉक्टर सैयद असलम साहब का, जिसका मैं इक़्तिबास आपको यकीनन सुनाऊंगा, जो दिल के बड़े अच्छे डॉक्टर थे, और इस खाके का उन्वान है वो जो बेचते थे दवाए दिल। और इसके बाद एक बहुत ही अहम खाता है तमाशा करो इन्हें, ये महमूद अहमद बरकाती मरहूम का खाका है। बड़े शमो फौलाद का आदमी, और फिर शोला और शबनम का आमेज़ा डॉक्टर सैयद अबुल खैर कशफी। इसके बाद उन्होंने रोज़नामा दावत के मुस्लिम साहब का खाका लिखा है, बेबाक साफ़ी और मिसाली शख्सियत एतबार से। सलाहुद्दीन शहीद के बारे में उनके खाका तहरीर किया है, ऐसा कहाँ से लाऊं। नवाब सादत अली खान मरहूम के बारे में बरसे बादल की बिजलियाँ, और मौली आबिद हुसैन बहुत ही दिलचस्प किरदार, इनका भी इसमें खाका है। एहतशाम साहब का खाका है। प्रोफेसर शमीम अहमद साहब के बारे में एक छोटा सा मजमून है, मत सहल हमें जानो, और आखिर में रफ़ीक नक्श के बारे में रफ्तीद वले न दिले माँ। तो ये वो 16 खाके हैं जो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे, जिससे इनका बड़ा कल्बी ताल्लुक भी ज़ाहिर होता है। अगर बात होगी कल्बी ताल्लुक की, तो फिर मैं माहिर कल्ब जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद असलम साहब, जो कई किताबों के मुसन्निफ भी थे और एक अच्छे माहिर कल्ब भी थे, उनके खाके से छोटा सा आपको इक़्तिबास सुनाऊंगा कि बड़े लोग कैसे होते हैं और बड़े आदमी कैसे बड़े बनते हैं। यूँ तो दिल के डॉक्टरों के तरीके से इसमें सैयद मोहम्मद असलम साहब के दिल के बारे में बड़े अच्छे मशवरे दिए हुए हैं
کہ بھئی صبح کو واک کرنا لازمی کرو، گھر سے باہر کرو، گھر کے اندر کرو، اور کہیں تو سرخانی میں کر لیا کرو. اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کئی دل کے مریضوں کو جن کے سر پر بال نہیں تھے ٹوپی پہننے پر اس لیے مجبور کیا کہ میں نے ان کو یہ بات سمجھائی، بال نہ ہو تو اس سے گرمیوں میں ننگے سر رہنے سے کھوپڑی سے بخارات بنتے ہیں جس کے نتیجے میں خون گاڑھا ہوتا ہے. سردیوں میں یہی عمل ٹھنڈک سے ہوتا ہے، سردیوں کے باعث خون جمنے لگتا ہے. دل کے مریضوں کے لیے مضر ہیں. اب اتنی باریکی سے دل کے مریضوں پہ کون توجہ دیتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کی ایک زندگی کا ایک رخ یہ بھی تھا کہ وہ اس قسم کے مشورے دیا کرتے تھے. لیکن مجھے جو ان کی بہت اچھی بات لگی وہ یہ، ڈاکٹر سید محمد اسلم صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے قومی ادارہ قلب میں اپنے بیرونی مریضوں کے معائنے کے دنوں میں سے ایک دن شاعروں، ادیبوں، علماء اور دانشوروں کے لیے مخصوص کر دیا تھا. اس کا فائدہ یہ تھا کہ مذکورہ طبقات عموماً مالدار نہیں ہوتے تھے، اس لیے بعض اوقات ماہر طبیبوں تک رسائی سے محروم رہتے تھے، جس کی وجہ اقتصادی ہوتی ہے. اس طبقے کے لوگ منگل کے دن انہیں جا کر اسپتال میں دکھا سکتے تھے. وہ اس دن انہیں پوری توجہ سے دیکھتے تھے، دوائیں تجویز کرتے تھے اور ہدایتیں جاری کرتے تھے. اس سے جہاں اس دانشور طبقے کو اعلیٰ درجے کی طبی خدمات بغیر کسی معاوضے کے حاصل ہوتی تھیں، تو دوسری طرف اسلم صاحب کا اس علمی اور دانشورانہ طبقے سے تعارف بھی ہوتا تھا، میل جول بھی بڑھتا تھا اور بعد میں ان کے لیے وہ مفید بھی ثابت ہوتا تھا. ہم نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا نام بار بار سنا ہے، لیکن اسلم صاحب نے بتایا ہے کہ پرسنل سوشل رسپانسبلٹی کیسے ہوتی ہے. ہفتے میں 8 دن ہوتے ہیں، ایک دن مخصوص کر دیں کچھ ان لوگوں کے لیے بھی جو اہل علم ہیں، جو دانشور ہیں، جو ادیب ہیں، لیکن اپنے طبی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، جس کا فائدہ یقیناً ڈاکٹر اسلم صاحب کو خود بھی ہوا کہ جب ان کا ادیبوں میں، شاعروں میں اور دانشوروں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا تو وہ جو ان کے اندر کا جو ادیب تھا وہ نکھر کر سامنے آیا. اور انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، جس میں سب سے مشہور جو ہے قلب نام کی کتاب ہے. ایک اسلم صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شادی بیاہ اور تقریبات کے کھانے کو وہ حرام سمجھتے تھے. عام طور پر ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کسی گہرے تعلق کی وجہ سے جانا پڑ جائے تو کھانا ہرگز نہیں کھاتے تھے. میری تینوں بیٹیوں کی شادی میں تشریف لائے، مگر صورتحال یہ تھی کہ ایک خالی پلیٹ ہاتھ میں ہوتی اور ایک میز سے دوسری میز تک ٹہلتے رہتے، لوگوں سے ملتے رہتے. یہ محض میرے تعلق کے خاطر کے باعث شادی کی تقریب میں آ جاتے تھے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. ہمیں ڈاکٹر یونس حسنی صاحب کی معرفت، ڈاکٹر سید محمد اسلم صاحب کی ذات کا یہ رخ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے توازن رکھنا چاہیے اپنے اصولوں میں اور اپنے تعلقات میں. وہ رات کو مرغن کھانے نہیں کھاتے تھے، لیکن وہ منع نہیں کرتے تھے، چلے جایا کرتے تھے اور خاموشی سے بغیر کھانا کھائے آ جاتے تھے. یہ سب چیزیں زندگی کی سیکھنے کی ہوتی ہیں جو ہمیں کتابوں سے اور خاکوں سے ملتی ہیں. ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی صاحب کا بھی خاکہ بہت دلچسپ ہے. اس سے ہمیں ان کی زندگی کے کئی رخ معلوم ہوتے ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ ڈسپلن کے معاملے میں کتنے سخت تھے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان سے کبھی غلطی ہوتی تھی تو وہ فوری طور پہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے تھے. جس میں انہوں نے بتایا یہ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی چپراسی کے بارے میں کوئی شکایت آئی کہ وہ شام کو پارٹ ٹائم کہیں کام کرتا ہے اور اسی لیے پورا وقت دفتر میں نہیں بیٹھتا ہے. تو کہنے لگے کہ جناب کشفی صاحب کو سنتے سناتے کہیں سے خبر مل گئی. ایک روز انہوں نے میرے سامنے سے جھاڑ پلائی کہ تم جلدی چلے آتے ہو، دفتری کام رہ جاتا ہے، اور یہ کہ غیر قانونی طور پر تم دوسری جگہ کام کرتے ہو. کیفی صاحب، انہوں نے دفتر کے کارکن کیفی صاحب کو آواز دی. وہ آئے تو کہا لکھیے. رجسٹرار کو خط لکھوا دیا کہ یہ دوسری جگہ کام کرتے ہیں، انہیں جامعہ سے فارغ کر دیا جائے. کیفی صاحب خط ٹائپ کر کے لائے اور وہ رجسٹرار کو روانہ کر دیا گیا. چند منٹ بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں نے ٹھیک کیا نا. میں نے کہا، یہ ڈاکٹر یونس حسنی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا آپ نے سراسر غلط کیا. کیوں؟ وہ کرسی سے اچھل پڑے. اس لیے کہ کسی نے کانا پھوسی میں آپ تک یہ بات پہنچائی اور وہ دوسری جگہ کام کرتا ہے، وہ شخص اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ آپ کے ذاتی علم میں ہے کہ سرکاری نہیں ہے، یہ کارروائی تحریری ثبوت مانگتی ہے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں رشوت سے لوگوں کے پیٹ بھر رہے ہوں، ان کے چہرے گلنار ہو رہے ہوں، اگر ایک چپراسی محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے اسی وقت کیوں نہیں ٹوکا؟ کشفی صاحب نے بڑی معصومیت سے پوچھا. کیفی صاحب پھر بلائے گئے، انہیں ہدایت دی گئی کہ رجسٹرار کے دفتر سے جا کر خط فوراً واپس لے آؤ. یوں معاملہ گاؤ خرد ہوا. مگر اس واقعے سے کشفی صاحب کی
شخصیت کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ حسنی صاحب ایک اور دلچسپ قصہ لکھتے ہیں ابوالخیر کشفی صاحب کا کہ جامعہ کراچی میں کوئی سالانہ الیکشن ہو رہے تھے اور جن کی وہاں پہ صدر شعبہ کے طور پہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب پولنگ شروع ہوئی تو کسی جماعت کی ایک پولنگ ایجنٹ تھی، اس نے آ کے اعتراض کیا کہ آپ نے مجھے بیلٹ باکس پولنگ سے پہلے نہیں دکھایا۔ کشفی صاحب آگ بگولا ہو گئے کہ کیا تم ہمیں بے ایمان سمجھتی ہو، اساتذہ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے جماعت کے دوسرے کارکن جو دوسرے شعبہ کے تھے وہ جمع ہو گئے، اس سے وجہ پوچھنے لگے، مگر اس بیچاری نے کچھ نہیں بتایا۔ اگرچہ اس وقت طلبہ اتنے بے لگام نہیں ہوئے تھے، لیکن الیکشن کے دنوں میں جذبات پر قابو نہیں رہتا تھا۔ پھر استادی کا احترام کون ملحوظ رکھتا؟ میں بڑا خائف تھا کہ کوئی طلبہ بدتمیزی نہ کر بیٹھیں۔ بمشکل تمام انہیں ٹھنڈا کیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے رجوع کیا اور پوچھا کہ آپ نے اس لڑکی کی بدتمیزی دیکھی؟ وہ بدتمیزی نہیں تھی، الیکشن ہوتے ہی اس لیے ہم ان کے طریقہ کار کو سیکھیں، بچوں کو آگے چل کر کام آئے گا۔ وہ وجہ قانونی سکم کی طرف توجہ دلا رہی تھی۔ آپ طیش میں آ گئے، آپ بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ کشفی صاحب نے اس کے بعد یہ کیا کہ اپنی غلطی کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا، بلکہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کے بعد میں جب نکلا باہر تو برآمدے میں کھڑا تھا، نیچے میدان میں کشفی صاحب اس لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے اپنے گھر لے جا رہے تھے اور راستے بھر وہ اس سے دلجوئی کی باتیں کر رہے تھے جیسے باپ کوئی اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ تو یہ روایتیں ہوتی تھیں، ڈسپلن اپنی جگہ پہ، لیکن غلطیوں کو تسلیم کر لینا اپنی جگہ پہ۔ ایک چھوٹا سا خاکہ ایک بڑا جس میں آپ کو اور سناؤں گا، پچھلے دور کا خاکہ ہے، وہ ایسے شخصیات اب کہاں پہ ہیں، وہ ہے مولوی صاحب کا خاکہ لکھا ہے انہوں نے اپنے ایک استاد مولوی عابد حسین صاحب کا، جو لڑکوں کا اسکول تھا تو کثرت استعمال سے وہ مولوی سے مولی ہو گئے تھے اور وہ بعض معاملات میں بڑے سخت تھے۔ انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ چھٹی پر وقفے میں کھیل کود کے بجائے ظہر کی نماز باجماعت ہوا کرے گی، جو ریسرچ کے لیے وقت مقرر تھا۔ اس میں ہر لڑکے کی شرکت لازمی ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں مناسب مجوزہ سزا جو ہمیشہ بدریہ بیت دی جاتی تھی پوری کی جائے گی۔ ریاست اسلامیہ کی طرف سے اسکول میں نفاذ نماز یا صلاۃ کا کوئی اشارہ بھی نہ ملا تھا، یہ صرف مولوی صاحب کا حکم تھا جو انتظامی سربراہ کی حیثیت کو نظر انداز کرتے ہوئے جاری فرمایا تھا۔ اور بیچارے ہیڈ ماسٹر نہیں تھے، یہ ہیڈ ماسٹر کوئی اور تھا، بسلسلہ شاگردی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ کہہ دیتے تو انہیں بھی شریک جماعت کر لیتے۔ لکھتے ہیں کہ یہ عمر بھلا کہاں نماز پڑھنے کی ہوتی، یار لوگ ترکیبوں سے کھسک لیتے تھے اور کھیل کے میدان میں کوئی اپنے سر پر ہندو مسلمان کا بورڈ اٹھائے تھوڑی گھومتا ہے، مگر مولوی صاحب کی بقول خود کوئی کچی گولیاں تھوڑی کھیلی تھیں۔ انہوں نے ہر درجے میں اپنے مقاصد کے لیے علیحدہ مانیٹر مقرر کیے تھے جو ایک طرح سے دھب کے فرائض انجام دیتے تھے۔ یہ ان کا کام تھا کہ تمام لڑکوں کو نماز کے لیے لے آنا اور نہ لے آنے والوں اور نہ جانے والوں کی اطلاع فراہم کرنا، اور جب کوئی لڑکا پکڑ میں آتا تھا پھر کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ نئے نئے بہانے تلاش کر کے لاتے تھے۔ ایک بار ایک لڑکے نے عذر پیش کیا کہ جناب ان کے چھوٹے بھائی نے ان کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تھا، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ سکے۔ کیا عمر ہے چھوٹے بھائی کی؟ 6 ماہ۔ ڈرتے ڈرتے کیا نالائق ہو، 1 سال سے کم عمر بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، نکل کے آؤ۔ فتوے کے ساتھ نکل کر آنے کا حکم ہوا اور 6 بید نصاب کی بڑی کڑکدار آواز میں جاری فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک بار کسی صاحب نے عذر فرمایا کہ انہوں نے پیشاب کر کے یوں ہی پجامہ باندھ لیا، کپڑے معتبر نہ تھے، اسے نماز نہ پڑھی۔ کتنے قطرے ٹپکے ہوں گے۔ مولوی صاحب نے استفسار کیا۔ اب صاحب جرم غائب بڑے تذبذب سے کوئی 4-6 قطرے کہہ سکتے ہیں۔ 98 کے برابر پیشاب پاک ہے۔ مولوی صاحب نے فتویٰ جاری کیا اور اس غلطی پر 6 بید مارنا نہ بھولے۔ ان کے خاکوں میں خاکہ ہے محمود احمد برکاتی صاحب مرحوم کا، شہید کا، اور یہ خاکہ پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ کتنے عظیم لوگ تھے جو ہمارے سامنے آنکھوں سے نکل گئے۔ اس خاکے سے محمود احمد برکاتی صاحب کی شخصیت کا ایک نرم رخ سامنے آتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بڑوں کی عزت سبھی کرتے ہیں لیکن چھوٹوں کا اکرام کرتے، جس طرح محمود میاں کو دیکھا ایسا کم ہی دیکھنے میں آیا۔ اپنے چھوٹے کو کھڑا ہو کر خوش آمدید کہتے، میاں کا لائقہ لگا کے ساتھ میں گفتگو کرتے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ میرے آتے ہی یا جاتے ہی وہ کھڑے ہو جاتے اور مجھ پر گھڑوں پانی پڑ جاتا، مگر وہ بھلا کب کسی کی مانے، ان کا یہی چلن تھا۔ ہم ٹونک والے چھوٹے بچوں کو ننا یا ننی کہا کرتے تھے۔ اب یہ چلن بھی ختم ہو گیا ہے، اب صرف محمود میاں کے دم سے زندہ ہے۔
میری لڑکی اور اہلیہ ان کے زیر علاج تھی، کبھی نام نہ لے کر ان کا حال نہ پوچھا، ہمیشہ یہی پوچھا کہ ننی کیسی ہے، دلہن کا کیا حال ہے۔ ان کے مطلب سے دوا لے کر بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ آج کل مریضوں کو شاید ان کی دوا سے شفا ہی نہ ہو، کیونکہ دوا کی قیمت اتنی کم ہوتی ہے کہ نو دولتیوں کو راس نہیں آتی۔ یہ تو عام سے مریضوں کے لیے ہوتی ہے، ہم جیسے نیاز مندوں کو دوہری مصیبت یہ ہے کہ کوشش کر کے دوا ساز کے پاس جانا پڑتا ہے، دوا اس طرح لیتے ہیں گویا چوری کر رہے ہیں، ورنہ ان کا بس چلے تو ساری عمر علاج کرتے رہیں اور دوا کی قیمت کبھی نہ لیں۔ یونس نصیر صاحب مزید لکھتے ہیں محمود برکاتی صاحب کے بارے میں کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کا بڑا خیال رہتا، وہ ان پر بڑی گہری نظر رکھتے، وہ سبگیر نہیں تھے، ایک خاص حد تک انہوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ رکھا تھا، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کسی بچے کو کوئی خاص نقطۂ نظر یا طریقہ نظر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کی اپنی کچھ پسند اور کچھ ناپسند ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی اگلی نسلیں انہی خطوط پر آگے بڑھیں جو انہیں عزیز ہیں۔ یہ تمام خاکے بہت عمدہ ہیں اور ان کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ اس کو پڑھ کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں، اس سے آپ کو زندگی کے بہت سے سبق ملیں گے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔